साथ ही अफसोस के साथ ख्वाजा आसिफ ने, जिसको मुस्लिम लीग नून के अपने लोग भी कोई अच्छा नहीं समझते हैं कि वो उल्टी पुल्टी बातें करता है, वो उम्र के इस हिस्से में आ चुका है कि वो अभी बजाय इसके कि फॉर्म 47 के जरिए असेंबली में बैठे कुछ और दुनिया में कोई काम करे, तो लिहाजा उसने रिप्लाई किया मां सिवा पर्सनल रिमार्क्स देने के ख्वाजा आसिफ के पास कोई मुस्बत बात नहीं थी कि वो रिप्लाई करे। और हमारा क्वेश्चन जो था कि गोली क्यों चलाई, गोली किसने चलाई, उसका कोई मुस्बत जवाब हुकूमत ने किसी किस्म की बात इस फॉर्म 47 हुकूमत में नहीं दी। और ये सारे का सारा इल्जाम जो है ये शहबाज शरीफ के ऊपर आता है। उसके हाथ मॉडल टाउन के सानिया से रंगे हुए हैं और उसके हाथ जो है यहां पे हमारे डी चौक में जो शोहदा हैं और जख्मी हैं उनके खून से भी उसके हाथ रंगे हुए हैं। 12 हमारे शहीद हुए कंफर्म्ड, 200 से ज्यादा हमारे साथी मिसिंग है यानी कि लापता है, जो प्रिज्यूम्ड डेड या शहीद हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। और इसके अलावा 5000 से लोग ज्यादा वो अरेस्ट हुए हैं और हजारों लोग जख्मी हुए थे। तो ये वो रिकॉर्ड है, ये वो हकायक है जिनके बारे में इनको बात करनी होगी और बताना पड़ेगा मुल्क में और मुल्क को और अवाम को। और आखिरी बात कि नेटो के वो बंदूकें, स्नाइपर राइफल्स और लाइट मशीन गन जिनकी मैंने बात की थी पहले, वो इंसदाद दहशतगर्दी जंग में इस्तेमाल होने के लिए अमेरिकन और नेटो फोर्सेस ने 2001 के बाद कोलिशन सपोर्ट फंड के जरिए अतिये में दिए थे। वो शहबाज शरीफ के ऑर्डर के ऊपर निहत्ते शहरियों के ऊपर डेडली वेपन्स इस्तेमाल किए गए। बहुत शुक्रिया। ओवर टू डॉक्टर बाबर अवाद साहब। थैंक यू वेरी मच ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब और चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब और दीगर दोस्तों, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि एक सूबे का इलेक्टेड सेनेटर जो हाउस ऑफ फेडरेशन में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली ये इख्तियार मिला हुआ है कि सूबे को रिप्रेजेंट करेगा, और उस सूबे की एक पूरी सीट 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है वो खाली पड़ी हुई है। और एजाज चौधरी जो सेनेटर भी हैं और मारूफ पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, उनको बंद रखा गया है। इससे पहले कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि दहशत गर्दी के मुकदमात, कत्ल के मुकदमात में, करप्शन के मुकदमात में। मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको दे देता हूं। लोग जो मुलविस थे उनको हाउस में लाया गया। शहबाज शरीफ पे जब 14 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा तो उसको प्रोड्यूस किया गया और रिमांड के, जुडिशियल रिमांड के ऊपर नहीं, फिजिकल रिमांड को वाले कमरे से निकाल के इस हाउस में प्रोड्यूस किया गया। और शहबाज शरीफ कुर्सी पे बैठा हुआ था और नैब मुलजिम बन के उसके सामने खड़ी थी। हम ये इस तरह की कोई बदतमीजी हम नहीं करते किसी भी इदारे के साथ। ये शहबाज शरीफ और ये 7 बिल्डिंग है उसमें उसके बड़े भाई नवाज शरीफ ने हमला करवाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन हम हक मांग रहे हैं। जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है उसमें मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी ने, जो मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में, विच इज हाउस ऑफ फेडरेशन, जहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है सारे सूबाई यूनिटों की, उसको महरूम रखा गया है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑपोजिशन लीडर, चेयरमैन, मैं, हम सारे मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए एजाज चौधरी का, नंबर 1। दूसरा ये है कि जावेद हाशमी केस में 79 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े बेंच की, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी सीट जो पार्लियामेंट की है उसको गैर मुअय्यना अरसे के लिए उसके मेंबर को नहीं बाहर बिठाया जा सकता और उसको रोका नहीं जा सकता और सीट खाली नहीं रखी जा सकती। ये बराह रास्त मैं चीफ जस्टिस साहब से मुखातिब होकर कहता हूं कि ये आपकी जजमेंट की भी तौहीन है। इसका आप नोटिस लें फौरी तौर पे कि एक जो सूबे का मुंतखब नुमाइंदा, और वहां से मुंतखब नुमाइंदे कोई हर सूबे से 100 नहीं आते, 100 कुछ तो सेनेट के टोटल अरकान है, तो वो बहुत बड़ी आबादी की तादाद, उसको तकरीबन 60 के करीब वोट लेना पड़ते हैं जो सेनेटर आता है। और वो इलेक्ट्रेट कॉलेज जो उसका है, इलेक्ट्रल कॉलेज जो उसका है, वो सूबाई असेंबली है, एमपीएस के वोटों से आया हुआ शख्स, उसको महरूम रखना, ना ये जमहूरियत है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल निजाम है, ना ये फिर पार्लियामेंट है। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी 9 मई के हवाले से
عمر خان نے نام ان کے لیے ہیں. ہمارے لوگ جتنے پکڑے ہوئے ہیں سارے حبس بجا ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایک لفظ ثابت 1 سال میں نہیں ہو سکا. جو پاکستان کے جتنے بھی قوانین کا ٹرائل ہو، بے شک وہ نیب کا ٹرائل ہو، بے شک وہ دہشت گردی کا ٹرائل ہو، بے شک وہ کسی اور جرم کا، انسانی جان کے خلاف یا انسانی آبرو کے خلاف کے جرائم کے بھی، ان کو جو ریگولیٹ کرتا ہے لا وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے. اور اس لا کے مطابق 14 دن کے اندر چالان پیش کرنا پڑتا ہے اور 17 دن کے اندر فائنل لسٹ آف ایویڈنس پیش کرنا پڑتی ہے جس کے اوپر فوری طور پہ ٹرائل ہونا چاہیے. یہ تو دہشت گردی کے مقدمات تھے جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ 1 ہفتے میں ٹرائل مکمل کریں گے، لیکن 1.5 سال جو ان کو بغیر کسی جرم کے سزا دی گئی ہے، اس کا مجرم براہ راست یہ نظام ہے، اس کا مجرم براہ راست یہ حکومت ہے، اور اس کی مجرم براہ راست وہ لوگ ہیں جن کو پہلے ایکسٹینڈڈ طور پہ صوبوں کے اندر بٹھایا گیا تھا 3 مہینے کے بجائے 1 سال کے لیے، اور پھر فارم 47 کے ذریعے فرضی طور پہ ان کو اسمبلیوں میں لا کے مسلط کیا گیا. آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی گفتگوؤں میں یہ جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں یہ بے شمار دفعہ یہ اس بات کا کریڈٹ لیتے تھے کہ اسمبلی کے میں نے اسپیکر کی حیثیت سے بی بی کے دور میں اس کے مخالفوں کو میں نے لا کے پروڈکشن آرڈر کے ذریعے بٹھایا تھا. اور جو عمر خان کے والد صاحب ہیں گور ایوب خان، انہوں نے بھی سندھ کے ایک بڑے سیاسی گھرانے کے فرد کو اسمبلی میں طلب کیا تھا، اور اس وقت طلب کیا تھا جب بڑے سنگین الزامات کو فیس کر رہے تھے، ملٹیپل کیسز تھے ان کے اوپر. ان کے خلاف تو مقدمہ ہی نہیں ہے، یہ تو حبس بجا میں رکھے ہوئے ضمیر کے قیدی ہیں. اس لیے فوری طور پہ سینٹ کے چیئرمین سے میں کہہ رہا ہوں، اور جو سیکریٹری ہیں ان کے آفس میں ہم نے تینوں نے جا کے وہ جمع کرایا. ایک میمورینڈم ہے کہ ان کی اٹینڈنس لگا کے ان کو فوری طور پہ بلایا جائے اور ان کو اپنے صوبے کی نمائندگی کرنے کا حق دیا جائے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو سینٹ کے رولز ہیں ان کے مطابق اگر کوئی سزا یافتہ شخص بھی کسی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو طلب کیا جا سکتا ہے. یہ رول امینڈ ہوئے تھے باقاعدہ، اور اس میں پھر ایک پٹیشننگ کی پروویژن بھی سینٹ کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی کی نہیں سنی جا رہی تو وہ پٹیشننگ کرے گا جس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہوگی. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ پچھلے دروازے سے کسی آنے والے کی بات سن کے ان کو پیش نہ کریں تو پھر سینٹ کا اجلاس بلائیں اور اس کی پورے سینٹ کو کمیٹی قرار دیں. اس سے پہلے بارہا ایسا کیا جا چکا ہے، درجنوں بار ایسا کیا جا چکا ہے، اور ہمیں مقدمہ جو اعجاز چودھری سینیٹر ہے اس کا پیش کرنے کی پھر ہمیں وہ موقع دیں. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ گرفتار ہیں یا مقدمات میں انوالو ہیں، یہ دنیا کے پہلے اپوزیشن لیڈر ہیں جن کے خلاف تقریباً 60 FIR مختلف جگہ پہ ہوئی ہیں. ایک دن میں 14 اور 21 مقدموں میں ان کو حفاظتی ضمانت لینی پڑ رہی ہے. اور یہاں کوئی ایسا شخص شاید ہی موجود ہو پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ جس کے پاس کوئی رول ہے جس کے خلاف FIR درج نہیں ہوئی. یہ سارا کرنے کے باوجود بھی لوگ اس نظام کو جو ہارے ہوئے لشکر کو بٹھایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے سے اس کو قبول نہیں کریں گے. بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے اور اعجاز چودھری جیسے جو انٹرنچڈ پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو اپنے صوبے کی نمائندگی کا حق دیا جائے. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. سوالات جی سوال کرتے ہیں. آپ سے سوال کروں گا. اس طرح آپ نے بات کی جب 20 نومبر کی اور پروٹیسٹ کی، کارکنان یہاں پر موجود تھے، ہم گراؤنڈ میں ان کے ساتھ ہی موجود تھے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا. آپ علی امین گنڈاپور اور بشرا بیوی سمیت یہاں چلے گئے. آپ جو کہہ رہے تھے آپ پروٹیسٹ کو کال آف بھی کر سکتے، لیکن آپ لوگوں نے نہیں کیا، کارکنان کو وہی پر چھوڑا، ان پر شیلنگ ہوئی. آپ نہیں سمجھتے کہ جو کارکنان زخمی ہوئے ہیں، جو کارکنان جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں جو ذمہ دار ہے وہ قیادت بھی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جو پہلا پورشن ہے کہ کارکنان کو کھانے پینے کو نہیں ملا، اس کو میں سختی سے تردید اس کی کرتا ہوں. میرے سامنے آپ کا 26 نمبر چنگی پہ اور اس کے بعد بھی کارکنان کو کھانا پہنچایا گیا تھا. میں اس کا آئینی شاہد ہوں. ڈی چوک اس کے بعد ہوا تھا میرے بھائی، اور اس کے بعد ہم لوگ جب یہاں پہ آئے اور اس کے بعد فائرنگ ہوئی.
تو میرا خیال ہے دنیا کا ایسا کوئی فوجی یا کمانڈو نہیں ہوگا کہ وہ دیگیں جو ہیں وہاں پہ وہ کڑچھے اس میں مار کے اور بریانی یا چاول وہاں پہ پیکٹ میں دے رہا ہو اور آگے سے فائرنگ ہو رہی ہو. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ گولیاں چل رہی تھیں. جس وقت گولیاں ایگزیکٹ ٹائم لائن میں آپ کو بتاتا ہوں, 8:30 بجے ایگزیکٹ شام کے اسے چند سیکنڈ پہلے لائٹیں آف ہوئیں. اس کے بعد شدید لائٹ مشین گن آپ کی جو M60 ہے, اس پہ بیلٹ والی مشین گن ہوتی ہے, نیٹو فورسز اسپیشل فورسز استعمال کرتی ہیں, اس کی پہلے فائرنگ شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر سنائپر فائر شروع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی لانگ رینج ٹیئر گیس شیلز جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے. ٹیئر گیس شیل کھانے میں ہم نے اتنے کھائے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لانگ رینج ہے, شارٹ رینج ہے, کس قسم کی ہے, پیپر ہے, کیا ہے. ہم نے خود اتنا انہیل کیا ہوا ہے اور اس کو بھگتا ہوا ہے. یہاں پہ چھاتی پہ کھائے ہیں, یہاں پہ کھائے ہیں, ہر جگہ پہ ہم نے کھائے ہوئے ہیں, تو اس کا ہمیں پتہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, جس وقت ڈی چوک خالی ہوا تھا اس وقت, کیونکہ اس سے پہلے کوئی جگہ نہیں تھی مڑنے کے لیے, گاڑیاں وہیں پہ کھڑی تھی, بلاک تھی. اس کے بعد جب چوک خالی ہوا وہاں سے پھر ہم لوگ نکلے, کیونکہ سب سے پہلی بات ہے کہ جس وقت ہیوی فائرنگ ہوتی ہے تو اس کا سامنا کرنا کوئی فوجی بھی نہیں کر سکتا. کوئی آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی مشین گن فائر ہو رہا ہے تو میں کھڑا رہتا ہوں. سب سے پہلا ہوتا ہے کہ آپ کور لیں. وہاں سے جس وقت لوگ خالی ہو گئے وہاں سے گاڑیاں مڑ کے پھر ہم لوگ وہاں پہ گئے اور ساری میں نے آپ کو جو ٹائم لائن کے ساتھ ایگزیکٹ بتایا ہے کہ ہم پہ اور بشرا بی بی صاحبہ پہ, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب کے اوپر کتنے اسیسینیشن اٹیمپٹس مختلف جگہوں پہ ہوئے. ان کی پولیس کی اسکواڈ کی گاڑی کو تباہ برباد کر دیا گیا, ان کی گاڑی پہ اٹیک ہوا. میں خود ان کی VIP 1 گاڑی میں موجود تھا, خود دیکھ رہا تھا, مطلب سامنے میری آنکھوں دیکھا حال ہے, کیا حالات ہو رہے تھے. بڑی مشکل سے ہم لوگ یہاں سے نکل کے گئے اور ستم ظریفی یہ ہے کہ شہباز شریف کے آرڈرز پہ فائرنگ بھی ہوئی, لائیو بلٹس فائر کی گئیں جس کو فل میٹل جیکٹ بلٹ کہتے ہیں, ٹیئر گیس شیل مارے گئے, شوٹ ٹو کل کے آرڈرز تھے شہباز شریف کے, اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بشرا بی بی کا بھی شوٹ ٹو کل آرڈرز تھے. سنائپرز اسی لیے لگائے گئے تھے, اس لیے ایک سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو, انٹیلیجنس ایجنسی کی گاڑی کو سنائپر نے مغالطے میں گولی ماری, آرمر پیئرسنگ. اور اس کے بعد جس وقت ہم لوگ ہری پور کے اندر گئے وہاں پہ بھی رینجرز بن بلائے جو ہے وہاں پہ آئے تھے, 300 سے زیادہ ان کی نفری تھی. اگلے دن ان کو وہاں سے ایویکویٹ کرایا گیا جس وقت علی امین خان صاحب نے IG اور چیف سیکرٹری کو یہ کہا کہ ان کے خلاف یا یہ بن بلائے آئے ہوئے ہیں, کیبنٹ ڈیسیجن کے بغیر آئے ہوئے ہیں, ان کو یہاں سے ایوکٹ کیا جائے اور FIR کی جائے. اچھا سر, ایک چھوٹا سا سوال ہے سر, جہاں پر ایک طرف آپ کی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور مشروط مذاکرات حکومت کے ساتھ کرنے کے لیے خان صاحب نے کہا ہے, تو دوسری طرف حکومت جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ سے مشروط مذاکرات نہیں کریں گے, اگر آپ اس کے علاوہ آپ آتے ہیں تو مذاکرات کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. یہ ڈیڈ لائن برقرار ہے, اب آپ کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت, یا دیکھیں حکومت جو ہے وہ سنگ پہ یا پتھر پہ نہیں کھڑی ہوئی, وہ ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑی ہے. وہ فارم 47 کی حکومت ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہاتھ میں ماں سوا یہ کہ وہ نہتے شہریوں پہ گولی چلائیں. گولی کا آرڈر شہباز شریف نے دیا. نمبر 1, ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا شہباز شریف نے. شہباز شریف کے آرڈرز پہ ہمارے ساتھیوں کی شہداء کی ساتھیوں کی میتیں جو ہیں ان کے لواحقین کو نہیں دی گئیں. میں اس پہ آ رہا ہوں تامل سے. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ہو چکی ہیں اور حکومت نے انٹینشنلی کس کے خلاف کی, کوئی ہندوستان کے شہریوں کے خلاف نہیں کی, ہمارے اوپر کی ہیں. شہباز شریف میں تب دم خم ہوتا نا تو اٹیک کر لیتا نا, لال قلعے کو فتح کر لیتا, ہم بھی ساتھ ہوتے, پر نہیں, اس نے کیا کیا, ڈی چوک کو فتح کیا. ڈی چوک پہ اپنے نہتے شہریوں پہ اس نے گولیاں چلائیں. خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر ہے, خواجہ آصف نے کس کو فتح کیا؟ خواجہ آصف نے فارم 47 کے ذریعے سیالکوٹ پہ ایک بار نہیں 2 بار, ایک بار جنرل باجوہ کے ذریعے, دوسرے بار پھر انٹیلیجنس کے ذریعے, یہ 2024 کے الیکشن میں ایک بار عثمان ڈار نے اس کو شکست دی تھی, دوسری بار ریحانہ ڈار صاحبہ نے اس کو شکست دی ہے. وہ غلط اس کے ذریعے آیا. سو لہٰذا یہ ہم نے پری کنڈیشنز کیوں رکھی ہیں, کیونکہ ہم مظلوم ہیں, ظلم ہم پہ ہوا ہے, گولیاں ہمارے ساتھیوں نے کھائی ہیں, ہم نے کھائی ہیں. وہ سارے کے سارے لوگ رہا ہوں جو بے گناہ ہیں. اور سب سے اہم بات جو ان کو آگ لگتی ہے, جس سے بھاگتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ ظلم کی ہے, یہ ظلم کس کے خلاف کی ہے؟
کوئی شخص ہمارا کوئی ساتھی بلوچستان کا ہو, آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں, بلوچی ہے اندر کرو, اس کے خلاف ایف آئی آر کرو. پختونخوا کا ہے, اس کے خلاف پرچہ دے کے اس کو اندر کرو. ہزاروں لوگ ہمارے اس وقت سالار خان ہمارا ساتھی جو ہے اس کو اغوا کر دیا گیا, ٹارچر ہو رہا ہے. کس کے پاس ہے؟ انٹیلیجنس والوں کے پاس ہے, برآمد کریں. آج آپ دیکھ لیں ہمارا ڈاکٹر لکھوی صاحب ہیں, انٹیلیجنس والوں نے ان کو اٹھا کے لے کے گئے تھے, ایم این اے, سٹنگ ایم این اے, ان کو ٹارچر کیا تھا 24 سے پہلے. ہمارے یہاں پہ جتنے پختون بھائی ہیں ان کو اٹھا کے صرف محض اس لیے کیونکہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ پہ خیبر پختونخوا لکھا ہے, طرح طرح کے کیسز ان پہ ڈالے جا رہے ہیں. یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا, کل جنرل فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے. کل سے کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب معاملہ آگے بڑھے گا, خان صاحب تک اس کی تفتیش جائے گی, اور وہ کور کمانڈر پشاور بھی تھے, انہوں نے سارا 9 مئی کی منصوبہ سازی بھی کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب خان صاحب کی اگلے مرحلے میں باری آئے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید نشانہ تھا, فیض حمید بہانہ تھا, خان صاحب نشانہ تھا؟ دیکھیں جی, جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کا معاملہ پاکستان آرمی کا ہے, پاکستان آرمی جانے اور وہ جانے. اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ جناب والا اتنی مطلب آرمی کا ڈسپلن جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں امپوز کیا گیا, یا یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھیں, ان کے سامنے ہو رہی ہیں تو پہلے کر لیتے نا. آرمی جانے ان کا کام